अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा शो मेरी मर्जी के एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, आप बहुत सारे दोस्तों उनको जानते हैं, हम उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि ये आज का प्रोग्राम ऐसा है जो हर किसी को इम्पैक्ट करता है। इसका मौजू ऐसा है जो हर किसी को इम्पैक्ट करता है, वो है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन। कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत ऊपर के चली गई, आईएमएफ आ गया, आईएमएफ चला गया, आईएमएफ ने ये कर दिया, हुकूमत चली गई, मिफ्ता ने ये कर दिया, डर आएगा तो ये हो जाएगा। तो ये जो हेडलाइंस हैं, इनके पीछे हम जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर परवेज ताहिर। डॉक्टर परवेज ताहिर पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं इस वक्त, और रिटायरमेंट के बाद भी बहुत एक्टिव जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो नैरेटिव है उसमें वो एक वीकली कॉलम भी लिखते हैं ट्रिब्यून में, और इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज पाकिस्तान है उसके वो सदर भी हैं। और एक सब और अहम बात यह कि 90s में डॉक्टर साहब मेरे बॉस भी रहे हैं, और अगर मुझे कुछ दो काम की चीजें आती हैं तो वो डॉक्टर साहब को क्रेडिट दे दें, और अगर अभी भी कुछ नहीं समझा तो फिर मेरी कजी और कमी है वो उसमें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये पिछले यानी एक साल तकरीबन हो गया है, तकरीबन क्या पूरा एक साल ही हो गया। जनवरी में आपका मैं कॉलम पिछले देख रहा था, तो प्राइसेस कहीं ऊपर नीचे जाने की चीजें बल्कि 2021 के दिसंबर से वो बातें शुरू हो गई थी, और उस वक्त लगता था कि तरीन साहब जो है आईएमएफ को बिल्कुल माइल कर लेंगे, लेकिन माइल करने के चक्कर में पूरे मुल्क को भी और खुद और अपनी हुकूमत को भी घायल कर गए वो। तो अभी ये जो आज के प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि एक आम लफ्जों में जिसे कहते हैं वो चीजों को, मसलन सीपीआई जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, या इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, तो हमारे अक्सर जो दोस्त हैं या लोग हैं, मेजॉरिटी यूथ है पाकिस्तान की, मेजॉरिटी जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, वो हेडलाइन को रिएक्ट करती है। तो यूं समझें कि ये एक जो इकोनॉमिक्स फॉर डमीज है, उस तरह का हम प्रोग्राम थोड़ा इसमें याद करना चाहते हैं कि भी इसके पीछे क्या होता है। और फिर बिलाल आपसे हम ये पूछेंगे कि ये जो चीजें हैं, यानी खासतौर पे इन्फ्लेशन, ये आपको कैसे इम्पेक्ट कर रही हैं पिछले यानी 5-6 महीनों में। क्या आपने जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं ज्यादा खर्चा आता है, तो क्या आप कम ड्राइव करने का सोचते हैं? जब बिजली का बिल ज्यादा आता है तो क्या आप, एसी तो आजकल नहीं चल रहे, लेकिन हीटर बंद कर देते हैं, एक कमरे में ज्यादा लोग आते हैं, तो इस पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आईएमएफ हमेशा, यानी कि देखें ना, 90 से तो हम गवाह हैं, यानी मैं इकोनॉमिक अफेयर्स में उस वक्त था। तो ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या होती हैं, पहले तो इससे शुरू करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ताकि सारी चीज उस कहानी वहां छुपी हुई है शायद। बहुत शुक्रिया। ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का लफ्ज़ है, ये काफ़ी बदनाम हो चुका है पाकिस्तान में, क्योंकि जब से आईएमएफ के प्रोग्राम शुरू हुए हैं 22 खानदानों की तरह, वो 22 ही थे शायद, प्रोग्राम भी 22 थे जो बहुत मशहूर थे। होता ये है कि आईएमएफ सिर्फ पैसे नहीं देता। पैसे होते हैं कि आपका एक क्राइसिस चल रहा है, जैसे आज चल रहा है, कि आपने कुछ पेमेंट्स करनी है जो आप कर नहीं पाएंगे, तो आपके रिजर्व बढ़ाने के लिए, उन पेमेंट को करने के लिए आईएमएफ और फिर दूसरे इदारे कुछ पैसे आपको दे देते हैं। अच्छा, जो वो तो एक होता है कि आपने जल्दी से आपकी मदद की, ऐसा आइंदा ना हो, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। कि आपने कुछ चीजें करनी होती हैं कि आइंदा आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई बंदोबस्त करेंगे ताकि आपके डॉलर कम ना हो। आइंदा अपना जो बजट का खसारा है उसको कम करने के लिए टैक्स लगाएंगे या खर्चा कम करेंगे। तो ये चीजें स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करती हैं, तो वो शायद कभी भी नहीं कर पाए। इसका नतीजा कि अब ऐसी मायूसी छाई हुई है कि शायद ये हम कर ही नहीं सकते। ठीक। अच्छा, अब देखें, एक यहाँ पे एक चीज जो हमने यानी वो कहते हैं ना, आपस में पढ़े लिखों वाली बात कर ली है कि कोई भी मुल्क जो है अमेरिका के अलावा, वो अपनी जितनी भी बैरूनी उसकी जो कारोबार होता है, जो ट्रेड होती है, जो लेन देन होता है, वो डॉलर्स में होता है, और उसकी अपनी करेंसी जाहिर है डिफरेंट होती है।
تو اسے پھر ڈالر چاہیے ہوتے ہیں کہ بیرونی جب قرضے لیے ہمیں ان کی جو پیمنٹ کرنی ہے، یا اس کے علاوہ جو امپورٹس آ رہی ہیں ان کا بل دینے کے لیے. اور پاکستان کا چونکہ اپنی کرنسی ڈالر نہیں ہے تو یہ تو نئے ڈالر بھی نہیں چھاپ سکتا. ایک تو اس میں یہ تھا کہ بھی ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، اور ڈالرز آتے ہیں جب آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ امپورٹس جتنی ہوں تو اسے بیلنس آف پیمنٹ شاید کہتے ہیں. اور اگر جی کہ صرف ایکسپورٹ سے ڈالر نہیں آتے، اور بھی آتے ہیں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کے بعد ہمارے ملک میں ریمیٹنسز، جی جی جو ہمارے جیسے لوگ بھیجتے ہیں. ہاں، تو ہماری ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھی. ہماری پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ریمیٹنسز بھی ہو رہی ہیں اور فارن انویسٹر کو بھاگ چکے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ایک دو اسٹرکچرز کی ایک مثالیں دیں جو کہ ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. ایک دو اسٹرکچر کی مثالیں دیں جو ہم کرتے ہیں بیچ میں واپس آ جاتے ہیں، اور ایک دو جو ہم نے شاید کامیابی سے کی بھی ہوں. اچھا، اس میں سب سے مشکل مرحلہ کو میں بعد میں بتاؤں گا. جو ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ کہ ٹیکس بڑھا دیں. اب ٹیکس بڑھا کے کچھ ریفارم کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو وہ پہلے ہی بڑھ چکا ہوتا. وہ ٹیکس بڑھ رہا تھا تو اس لیے تو اسٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو کلچر ہے اس میں لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ٹیکس لینے والے لینا بھی نہیں چاہتے اور دینے والے نہیں دیتے جب تک لیا نہ جائے. ایک تو یہ مسئلہ کہ ایف بی آر نام کی چیز ہے، اس کو کچھ آتا جاتا بھی ہے یا نہیں، پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم مثلا ساری دنیا میں آمدنی پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم آمدنی میں لوپ ہول رکھے ہوئے کہ جی زراعت پہ انکم ٹیکس نہیں ہوگا، فلاں چیز پہ انکم ٹیکس نہیں ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں صنعت سے کماؤں اور ایک فارم ہاؤس خرید کے کہوں یہ تو میں نے زراعت سے کمایا، تو وہ بھی نہیں کریں. تو اس طرح ٹیکس جس بیس سے لینا ہوتا ہے وہ ہمارے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ کہ ٹیکس پیئرز اور آئیں. وہ جو ایک لفظ ہم کہتے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانا. اچھا، جہاں نیٹ کو بڑھانے کی جب بھی کوشش کی جاتی ہے یہ کرتے یہ ہیں کہ جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں انہیں کے اوپر اور لگا دیتے ہیں. ٹھیک، آسان کام کرتے ہیں. مثلا امپورٹ جب کسی نے کی تو باقی سارے ٹیکسز بھی وہیں وصول کرنے کی، ہولڈنگ ٹیکسز کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے ود ہولڈنگ ٹیکسز اتنے ہیں کہ جو ایف بی آر ہے اس کو 70% ٹیکس وصول کرنے کے لیے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا. جو امپورٹر نے جمع کرانا ہے یا بزنس مین نے خود جمع کرانا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا، یہ ہے ایک جو پاکستان نے برا بھلا ہمیشہ سے کرنے کی کوشش کی کہ ٹیکس آیا جائے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 14-15% آف جی ڈی پی ہوا کرتا تھا یہ ٹیکس. آج شاید یعنی بڑھنے کی بجائے کم ہوتا گیا، کیونکہ آپ اگر موجودہ لوگوں پہ ٹیکس کریں گے تو وہ پھر بھاگنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اسٹرکچرل ریفارم کا ایک دوسرا حصہ ہے جو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. بھائی اگر آپ آمدنی نہیں بڑھا سکتے تو اپنا خرچہ ہی کم کر لو. خرچہ ہمارا کبھی کم نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جس نے ابھی کل ہی ایک آسٹیرٹی کمیٹی بنائی ہے، لیکن ایک چیریٹی شوڈ بگن ایٹ ہوم. وہ بھی پہلے اپنی کو کر لو پھر لوگوں سے کروانا. تو اس میں سب سے بڑا خرچہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تو خیر سود کا خرچہ ہے، کیونکہ ہم اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں. دوسرا بڑا خرچہ ہے ڈیفینس کا. وہ جس کو کہتے ہیں لڑائی کے لیے خرچہ، وہ تو جائز ہے، لیکن جو خرچہ لڑائی سے تعلق نہیں رکھتا اس کو تو کم کیا جا سکتا ہے. اس آپ نے کی 18ویں ترمیم آئین میں، جس
نتیجے میں میرے حساب میں وفاقی حکومت میں 6 سے زیادہ وزارتیں نہیں بنتی. تو اس 60 ڈویژنز ہیں اور آج کل کو سنا ہے 70-72 منسٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے. ڈویژن جو ہوتا ہے وہ سیکرٹری، اس کا مطلب بیوروکریسی بھی اتنی ہی بڑی. بالکل تو بالکل. یہ ہے. اچھا، اب سود کا سب سے بڑا خرچہ کیسے بن گیا ہے؟ وہ دیکھیں، آپ قرضہ لیتے ہیں تاکہ اس سے کچھ کام کر کے کمائی کر کے اس میں سے قرضہ واپس کریں گے، یہی ہوتا ہے. ٹھیک. جی جی. لیکن شروع میں تو ایسے قرضے لیے کہ تبیڑا ڈیم بنایا یا اس طرح کی چیزیں کی، اور حکومت نے بینکوں سے قرضہ لیا تو اس سے پی آئی ڈی سی نے صنعتیں لگائیں. اس کا یہ ہوا کہ یہ قرضے بجٹ سپورٹ جیسے کہتے ہیں، یعنی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب قرضے اب اصلاحات کے نام پہ دیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے تعلیم ٹھیک کرنی ہے اس کے لیے یہ پیسے لیں، آپ نے صحت ٹھیک کرنی ہے اس کے لیے یہ پیسے لیں، آپ نے ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے پیسے. اس میں کرنا کیا ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. وہ چلے جاتے بجٹ میں اور پھر جہاں جاتے ہیں تو جب یہ خرچ ہو گئے تو ان کے نتیجے میں ریٹرن تو کوئی نہیں ہوتا نا. بالکل. وہ قرضہ بڑھ گیا، قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. ایک چیز اکثر آئی ایم ایف جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی سبسڈیز بہت زیادہ ہیں. تو یہ سبسڈی جو ہے ایگریکلچر پہ ہے اور بہت ساری چیزوں پہ، اس کی ایک دو ذرا مثالیں دیں کہ سبسڈی ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے. جو ٹیکس آپ کو وصول کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہ کرے تو وہ سبسڈی ہے. اور دوسرا یہ کہ سیدھی کیش لوگوں کو کیش دے دیتے، یہ بھی سبسڈی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، یہاں پہ ایک ذرا بلال کی طرف چلتے ہیں. بلال، آپ عام شہری بھی ہیں ایک طرح سے اور پاکستان کی، لیکن ایک طرح سے آپ عام شہریوں میں خاص شہری بھی ہیں. آپ بتائیں، آپ کو یہ پچھلے ایک سال میں جو انفلیشن ہے، خاص طور پہ انفلیشن کا آسان مطلب ہوتا ہے کہ اگر 30% یا 20% انفلیشن ہے تو آپ اگر 100 روپیہ لے کے جائیں تو اس کا مطلب ہے اس کی ویلیو اصل جو ہے وہ 80 روپے یا 70 روپے کے برابر ہے. اور پھر پیٹرول کی پرائسز جو بڑھ رہی ہیں اور پھر یوٹیلیٹیز کے بل بڑھ رہے ہیں، گیس کے بل بڑھ رہے ہیں. اس پہ آپ بتائیں کہ آپ پہ کیسے امپیکٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ گروسری، سبزی کی قیمتیں، دالوں کی قیمتیں جب بڑھ جاتی ہیں، آٹا اور یہ بیسک قیمتیں جو بڑھ جاتی ہیں. جی شکریہ ارشد. پاکستان میں یہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت ساری اشیاء، میرا خیال ہے 90% پاکستان میں جو اشیاء دستیاب ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اور وہ ڈالر کے ساتھ ان کا بہت ایک گہرا ربط ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی موبائل فون خرید رہے ہیں یا کمپیوٹر خرید رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا گیجٹ ہے یا چائے کی پتی بھی آپ لے رہے ہیں، کافی لے رہے ہیں، بالکل، تو وہ ڈالر میں تو ان کی پرائس اسٹیٹک ہے، لیکن پاکستان میں وہ قیمتیں ان کی دگنی ہو گئی کیونکہ ڈالر جو ہے وہ 250 تک چلا گیا، جو کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت اسٹارٹ میں یہ 125 تھا اور اب یہ 250 پہ ہے. تو ڈالرز میں تو پرائس شاید نہیں بڑھی، لیکن جب ہم خریدتے ہیں تو یہ ہماری پرچیز پاور کو اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اچھا، اس میں دیکھیں کہ کمپیوٹر آپ کو ظاہر ہے کیونکہ اگر پرابلم ہو گئی یا اپ گریڈ کرنا ہے وہ آپ کو چاہیے، موبائل فون آپ کو چاہیے، اور موبائل فون میں تو اتنے ٹیکسز اور اتنا سب کچھ ہے وہ ہوش ربا ہے. گاڑیوں میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو گاڑی پہلے آپ 3 سال پہلے 25 لاکھ روپے میں خرید سکتے تھے اب وہ 55 لاکھ روپے میں آپ خرید سکتے ہیں. یعنی گاڑی خریدنا جو ہے نا اب تو خواب میں بھی شاید آپ گاڑی نہیں دیکھ سکتے. یہ جو ایک سٹینڈرڈ لائف سٹائل تھا وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی کہ یہ بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ سیلری کلاس پہ تو آپ سارے ٹیکسز اپلائی کر رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے تاجر ہیں یا جو بھی کاروباری طبقہ ہے آپ ان سے فکس ٹیکس میں منیمم اماؤنٹ بھی نہیں کلیکٹ کر پا رہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اب آتے ہیں مسئلے کی حل کی طرف. آپ نے اس کی طرف اشارہ تو کیا کہ بھئی خرچے کم کریں جس پہ ڈیٹ اتنا دیتے ہیں. اچھا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ جہاں پہ مسئلے حل کرنے ہیں،
تو اس پہ 3 لوگوں کا ہم تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں اس کانٹیکس میں جس میں وہ کام کر رہے تھے. ترین صاحب جو پچھلے فائنانس منسٹر تھے, پھر مفتاح آئے, اور پھر ایک دم ہوا کہ جناب ڈار صاحب آ رہے ہیں اور وہ تو بس کوئی گدڑ سنگھی لے کے آ رہے ہیں اور مسئلہ حل کر دیں گے. اور خاص طور پہ ڈار صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ ڈالرز کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے. آپ کا اس پہ کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ یہ مطلب کہ کیا انڈیویجول اس میں کتنا رول پلے کر سکتا ہے, اور وہ جو اسٹرکچر میں بیٹھے ہیں یا جس سسٹم میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کے کہاں تک پر کٹے ہوئے ہیں؟ شوکت کریم صاحب آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے بک چکے ہیں ہم, میں یہ سب ٹھیک کروں گا, آئی ایم ایف سے بات ہو سکتی ہے, ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے, اتنا سخت پروگرام نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ہی وہ انہوں نے کچھ کوشش کی تو پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, تو اس لیے وہ ایک بہت بجٹ انہیں لانا پڑا. بلکہ ان کے ساتھ یہ جب وہ سخت بجٹ لے آئے, یعنی انہوں نے کچھ کام شروع کر دیا, تو ان کو بتائے بغیر وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی اور بجلی کی قیمتیں کم کر دی, اور وہ بالکل حیران نہیں تھا. اور بات یہ ہم ادھر سے پورا کر لیں گے, ادھر سے پورا کر لیں گے, لیکن وہ نہیں کر پائے. یعنی ان کی اپنی حکومت نے, ان کے اپنے لیڈر نے انہیں فیل کر دیا اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے سے. ادھر جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کے خلاف کچھ سیاسی کام ہونے والا ہے, تو وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے, ورنہ ان کو پبلک میں جانے کے مسائل پیدا ہو گئے. تو وہ حکومت بہرحال اس کے بعد چلی گئی. اس کے بعد جو حکومت آئی, اب انہیں پتا تھا, بلکہ ہمارے وزیر اعظم جو آج کل ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ آئندہ انہوں نے کبھی وزیر اعظم نہیں بننا, چاہے ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہی آ جائے. بالکل. تو انہیں فیصلے کرنے چاہیے تھے, اور شروع میں مفتاح اسماعیل کو انہوں نے اس کی اجازت بھی دی اور فیصلے کیے. لیکن وہ لندن میں بیٹھے ہوئے جو صاحب تھے, جو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے جادوگر ہیں, تو ان کا خیال تھا کہ نہیں میں یہ بکس بیلنس کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ ہے. اب اکاؤنٹنسی اور اکنامکس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ نمبرز تو وہی ہوتے, لیکن ان کا کرنا کیا ہے, اس کے لیے جو فہم و فراست چاہیے ہوتی ہے وہ ایک اور طرح کی ہوتی ہے. Anyway, ان کے آتے ہی جو مارکیٹ ہے وہ ان کو پرانا تھوڑا بہت لوگ جانتے تھے, تو شروع میں تھوڑا ڈالر ٹھہر بھی گیا, لیکن جیسے ہی وہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو حالات پھر وہیں آ گئے, کیونکہ اکنامک پرابلم جو ہوتے ہیں ان کی اکنامک سلوشن بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں ادھر سے کاٹ لوں گا, میں ادھر سے کر دوں گا اور ان سے بات کروں گا. انہوں نے بات بھی کر کے دیکھ لی, اور بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل نہیں جھکیں گے, اور پھر اب جھک بھی رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کوئی نہ کوئی منی بجٹ آنے والا ہے, اور وہی ان ہو رہا ہے جو شوکت کریم کے ساتھ ہوا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, الٹیمیٹ ڈیسیجن میکر جو ہے پاکستان میں, ان کے پاس ایک بڑا خرچ کا سورس, مطلب اخراجات سب سے زیادہ ان کے ہیں. اپنی کی فکر بھی اب ان کو اس لیے ہے کہ یہ اخراجات کہاں سے آئیں گے. بالکل. لیکن وہ بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے شروع ان سے ہونا پڑے گا. اور وہ ایک تو یہ کہ انہیں اپنے اخراجات کم کرنے, دوسرا یہ ہے کہ جو سیاستدان کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے راستے ان کو کرنے کے. یہ دو چیزیں تو کام آگے چل سکتا ہے, لیکن اس وقت ٹوٹل کنفیوژن ہے. اوکے, تو بیسیکلی یعنی مفتاح نے یا ڈار صاحب نے یا ترین نے جو چیزیں کرنی چاہیں تو سسٹم ہی ایسا تھا, اور سسٹم یعنی ان کی کہتے ہیں نا کہ ان کی سکت سے باہر چیزیں تھیں جہاں پہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستان روزانہ ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا, اور سری لنکا تو کر بھی گیا.
تو یہ ڈیفالٹ کرنے کا مقصد جو آسان لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے ڈالرز میں، اور آپ کے پاس اتنے ڈالرز ہی نہیں ہیں تو آپ نے وہ ظاہر نہیں کر سکیں گے، تو وہ ڈیفالٹ ہو گیا. اچھا، ڈیفالٹ ہونے کو بچانے کے لیے ابھی کہتے ہیں جی سعودی عرب والے جو ہیں وہ اتنے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے رکھوا دیں گے اور یہ ہو جائے گا. یہ سارے کوئک فکسز ہیں. آپ کے خیال میں ڈیفالٹ کو اگر کوئک فکسز سے ہٹ کے ایڈریس کرنا ہو تو اس کے لیے وہی آپ نے شروع میں کہا کہ ڈالرز ہمیں چاہیے. ڈالرز لانے کے لیے یا فارن انویسٹمنٹ آئے یا ریمیٹنسز آئیں یا ہماری ایکسپورٹ امپروو کریں، جو فوری طور پہ لگتا نہیں ہے. اچھا، اب ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ بھی خرچہ جہاں پہ زیادہ ہے اس کو کاٹیں، اور جو لوگ کام کرنے کی یعنی کہ آفس میں بیٹھے اور اہلیت بھی رکھتے ہیں یعنی کہ اکانومسٹ جو ہیں یا منسٹری آف فائنانس ہے اور سی بی آر یا ایف بی آر ہے، ان کو کام کرنے دیا جائے. اچھا، اب اس جو کریٹیکل پوائنٹ آ جاتا ہے کہ سری لنکا نے ڈیفالٹ کرنے کے بعد اپنی آرمی کا خرچہ یا اپنی آرمی کو 1/3 انہوں نے کٹ کر دیا. پاکستان میں اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے یا ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ڈیفالٹ ہونا ایک بےزتی بھی تو تھوڑی سی ہوتی ہے اور پاکستان کو عزت بےزتی کا تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت پاکستان کے فائنانس منسٹر ہوتے، آپ کن لوگوں سے بات کرتے اور ان کو کس بات پہ کنونس کرتے؟ اگر بات ہو پاتی تو دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ اکانومسٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کرنے کی اسپیس ہے. پر سیاستدان ہے وہ کہتا ہے میں تو الیکشن ہار جاؤں گا، میں نے تو نہیں کرنا. اچھا، فوج کو بھی بڑا شوق ہے کہ ہم تو بڑے پاپولر ہیں، تو یہ ہم نے کیا تو ہماری پاپولیرٹی بھی، ہم تو قومی فوج ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مفتاح جو تھا وہ درمیان میں، جس کا آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، اس نے وہ کوشش کی تو اس بنا پہ کہ یہ تو ہماری پارٹی کو ہروائے گا، وہ جس کو یہ آج کل کہتے ہیں ہمارا پولیٹیکل کیپٹل خراب کر رہا ہے، تو اسی کو اپنا کیپٹل خراب کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے، بالکل فضول بات ہے، کیونکہ ٹیکنوکریٹ جو کچھ کریں گے وہ جب جائیں گے وہ سب واپس آ جائے گا. جو سیاستدان ہمارے ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے، تاکہ وہ ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگا سکے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس نے یہ کیا تھا اس لیے اس کو ووٹ نہیں دینا، ان سب کو بٹھا کے گناہ میں شریک کرنا چاہیے. ٹھیک تب آگے بڑھے گا. یہ 2-3 سال ہم نے یہ سارے سخت کام کرنے ہیں. بے شک سارے حکومت میں آ جائیں، 13 تو پہلے ہی ہیں، وہ 14 بھی آ جائے، اس میں 14واں بھی آ جائے. بالکل 2 سال تک ہم نے کوئی بلیم گیم نہیں کرنا. ہم نے کرنے. اس میں ایک موٹی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ لفظ ہے نا ایڈجسٹمنٹ، یہ کہاں کرنی ہے. غریب لوگ پہلے ہی کافی ان پہ آپ برڈن ڈال چکے ہیں، اب برڈن اپنے سے شروع کریں، حکومت کے اخراجات سے شروع کریں. اسی طرح جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ سب ختم کریں. جو آپ نے للے کافی ہوتے ہیں سرکار میں، ان کو ختم کریں. ٹیکس جو ہے کہیں کہ بھی جس کی جو انکم ہے اس پہ ٹیکس کو لگنا ہے. کسی کی یہ نہیں کہ آپ کوئی ٹیکس لگائیں اور ٹریڈرز جو ہے ہڑتال کر کے کہیں جی ہم تو نہیں دیتے. اچھا، تو سبسڈیز اگر آپ سب سے ختم کریں گے تو پھر سب کو ٹیکس دینا بھی پڑے گا. زندگی ہے نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور ریفارم جسے کہتے ہیں، اسلام سے کہتے ہیں، وہ اس کا عمل شروع ہو جائے گا. تو 2-3 سال میں یہ کام ہو سکتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، پاکستان کی معیشت ایسی نہیں ہے کہ اسے یہ ڈیفالٹ میں جائے. پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ میں بے وقوفیوں کی وجہ سے جاتی ہے، اس لیے وہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں تو رہتی ہے، اصلی نہیں ہو پاتی. کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ سری لنکا ہی بن جائے. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. اچھا بلال، آپ کی طرف آتے ہیں.
جب حالات خراب ہوتے ہیں اکنامک یا سماجی تو وہ کہتے ہیں کہ عام شہری بھی اکانومسٹ بھی بن جاتے ہیں کیونکہ وہ بھوکت رہے ہوتے ہیں اور سوشالوجسٹ بھی بن جاتے ہیں. آپ ایز اے شہری کیا دیکھتے ہیں کہ اس پورے مسئلے کا مخمسے کا آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا کلیئرلی ایک یعنی کہ ایک ایکسپرٹ کے طور پہ بھی، ایک شہری کے طور پہ بھی اور ایک اکانومسٹ کے طور پہ بھی اس کے حل بتایا، اور حل جو ہے وہ اکنامکس کے ارد گرد ہیں، یعنی وہ جو ایک سوشالوجی آف اکنامکس ہے، جو گورننس ہے، جو اس میں کی پلیئرز ہیں، حل ڈاکٹر صاحب نے اس طرف دیے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اکانومی جو ہے وہ جو بہت غریب طبقہ ہے اس کو بھی جو صورت حال ہے کافی طور پر متاثر کر چکی ہے، اور سولوشن بھی ان کے پاس آ گئے ہیں. اب ایک عام شہری بھی جو ہے وہ اپنی اکانومی کو ریلیٹ کرتا ہے ڈالر کے ساتھ. آپ اگر یہ دیکھیں کہ روٹی مزدور جو کھاتا ہے، جو کبھی ایک زمانے میں 2 روپے کی ہوتی تھی، پھر 5 روپے، 10 روپے، اور پھر تنور پہ روٹی بھی لگاتے رہے یہ نون لیگ والے فری میں، اب وہ 25 روپے میں مل رہی ہے. کیوں؟ سرکاری ریٹ 14 روپے ہے، تندور پہ وہ 25 روپے کی مل رہی ہے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا سروائیول انہوں نے خود دیکھنا ہے، انہوں نے اپنے سٹیکس کو خود جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ ان کو کیسے محفوظ بنایا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اگین میں پھر بات کروں گا کہ کاروباری جو ہیں وہ تو اپنی ساری اکانومی کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر رہے ہیں، لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پس گیا ہے کہ ان کی پرچیز پاور جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. وہ اپنی سیلری کو الائن نہیں کر سکتے. یہ جو ایکسچینج ریٹ میں چینج آیا ہے یا جو پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں لیکن ان کی تنخواہ وہیں کی وہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو شعور دینے کی یہ ضرورت ہے، اداروں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ایک منیمل سٹینڈرڈ ہو، جو کہ یہ کرتے بھی ہیں اکانومسٹ کے جی ٹھیک ہے مہنگائی یا جو کوانٹٹی باسکٹ ہوتی ہے اس کے آئٹم کے اراؤنڈ جو ہے وہ منیمم ویج ڈٹرمن کی جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹائم ہے کہ لوگ اپنی سیلریز کو، اپنی جو بھی کمپنسیشن ہے ان کو اکارڈنگلی نیگوشیٹ کریں اپنے امپلائر کے ساتھ یا اپنے جو بھی سروسز ان سے پروکیور کر رہا ہے. جی تھینک یو، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب 2 آخری سوال. میری ایک آبزرویشن ہے کہ خان صاحب اس وقت جو نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں آ رہے یا وہ الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، تو ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ان کا الیکشن ہوں گے اور وہ جیت جائیں گے اور وہ اگر حکومت میں بیٹھے اور وزیر اعظم ہیں تو وہ باقیوں کو کہیں کہ آئیں جی اکٹھے بیٹھ کے بات کریں، لیکن یہ وہ خود کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا الیکشن جو ہے یعنی کہ ستمبر اکتوبر میں تو وہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو جلدی الیکشن ہے وہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے یعنی جو فوج ہے اور فوج کی جو لیڈرشپ ہے، انہیں پھر یہ زبردستی خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو ایک ٹیبل پہ لانے کی ضرورت ہے الیکشن سے پہلے؟ بھائی میرا تو یہ خیال ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہوتا ہے. آپ وقتی طور پہ کچھ کر بھی لیں گے تو وہ چلے گا، ٹھیک ہے. الیکشن یہ حکومت اگر اب تک کچھ کر پائی ہوتی تو میں کہتا کہ آپ اکتوبر میں ہی الیکشن کرائیں، اور میں کہتا بھی رہا ہوں. لیکن ابھی الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. حالانکہ الیکشن سے بہت اخراجات ہوں گے، کافی انسرٹنٹی آئے گی، لیکن اب ہمیں یا تو ایک حکومت چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری پارٹیاں مل کے ابھی سے اکٹھی ہو جائیں، پھر الیکشن کر لیں اور کسی کو اسٹرانگ مینڈیٹ دے دیں کہ وہ یہ سب کچھ کرے. ورنہ آگے بات نہیں چلے گی، کیونکہ سیاسی مسئلہ پہ حل نہ ہوا تو معیشت بھی آگے نہیں چلے گی. اچھا ایک بات جو ہمارے دوست بلال کر رہے تھے اس میں ایک دلچسپ بات میں بتاؤں کہ یہ جو ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ اس کا کل ایک جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے یہ ویکلی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذرا جلدی سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ بات ہو رہا ہے کہ جو اس کا ریٹ ہے بڑھنے کا وہ 5 کلاسز کے انکم کلاسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو عام طور یہ جو رچر کلاس ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے. ابھی یہ ہے کہ جو ریٹ ہے اوور آل ریٹ وہ کوئی 31.18 ہے، لیکن جو سینسٹیو پرائس ہے اس میں صرف
53 कमोडिटीज होती है। हम्म सीपीआई में समझे इससे कोई 4-5, और वो हर महीने आता है, ये हर हफ्ते आता है, और हम्म इसमें जो एसेंशियल चीजें होती हैं वही है। तो इसमें मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर कोई 31.1 आया है इस हफ्ते रेट ओवरऑल, ये जो जो कोई 23,000 से 30,000 तक, उनका है 32.9, और जो हम्म है 44,000 तक, उनका 34। ओवरऑल रेट जो समझो लोअर और मिडिल क्लास बनती है, हम्म इनका बाकी सबसे ज्यादा है इंक्रीज। तो ये हम्म तकलीफ जो है, ये सियासी चीजों में भी जा रही है, ठीक। इसीलिए आपको शोर ज्यादा कि ये यानी जो बड़ा प्लेटफॉर्म वोट बैंक है पहली। उसको ज्यादा पिंच लग रही है, तो इसलिए ये लोग जो हैं, इसलिए भी यानी ये उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन या पॉलिटिकल कैपिटल की इम्प्लीकेशन वो बनती है। हाँ, और ये वो क्लास है जो चीखो पुकार भी करती है, गरीब हम्म को चीखो पुकार कोई सुनता नहीं। बल्कि आजकल तो ये हो गया है कि ये समाजवाद सारे स्टेट बैंक के गवर्नर के सामने बैठे हुए थे, वो शोर मचा रहे थे हम्म और अपनी फैक्ट्री की चाबियां फेंक रहे थे स्टेट बैंक की तरफ, तुम ले लो खुद चला लो। दूसरा काम वो ठीक। ये करते हैं कि फैक्ट्री बंद करके मजदूरों को कहते हैं सड़कों पे आओ। यानी अब हम्म हड़ताल लेफ्टिस्ट नहीं कर रहे, कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। करवाते हैं। ठीक। ठीक। बिलाल, आप एज शहरी, आखिरी सवाल आपको, कहते हैं ना कि शहरी के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि फौरी तौर पे अगले 3-4 महीनों में, अब रमजान भी आ रहा है, मतलब मार्च में, तो क्या रिलीफ हुकूमत दे सकती है इलेक्शन की खबर के अलावा? तो इसमें जो मेरा ख्याल है, अगर आप मुझसे पूछे तो दो काम तो कर देने चाहिए। एक तो जो डॉलर के रेट्स की अनसर्टेनिटी है, अगर वो एड्रेस हो जाए तो मेरा हम्म ख्याल है कि इससे भी लोग अपनी प्लानिंग बेहतर कर सकेंगे, अपनी चॉइसेस बना सकेंगे। बहुत अरसे से लोग कोई भी इकोनॉमिक इंटरवेंशन कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं कर पा रहे कि डॉलर के अनसर्टेन होने की वजह से उनको इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया नहीं आ रहा है, या कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि क्या वो कुछ गेन कर सकेंगे किसी भी काम में या नहीं। दूसरा ठीक। पेट्रोल का भी है। पेट्रोल भी अगर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए प्राइसेस, और रोटी मजदूर की बात, कि रोटी का रेट भी जो है वो भी देख लें, वो भी अब हवाओं में, तो ये तीन काम एटलीस्ट कर रहे हैं। बिजली का तो एक जाहिर है कि अभी पता नहीं क्या रेट होगा, और सुई गैस का, ये 4-5 चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि लोगों को मैटर कर रही हैं, जिसमें आप बिजली, सुई गैस, डॉलर की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, इन चीजों को अगर आप किसी ले आए कंट्रोल में, तो मेरा ख्याल है कि फिर इलेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक। जी, इस पे हम आखिरी सवाल करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, डॉलर की प्राइस कैसे, जो डॉक्टर साहब आके करना चाह रहे थे और नहीं कर सके, तो आपके ख्याल में, ये आखिरी सवाल है, पार्टिंग गिफ्ट जो है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और मिलिट्री लीडरशिप को भी, डॉलर की प्राइस कैसे स्टेबल हो सकती है नीचे? आना तो एक बाद की बात है, स्टेबलाइज कैसे हो सकती है? वो एक फिक्र है, डॉलर को उसके हाल पे छोड़ दे, पहली बात हम्म। तो ये है। एक और बात में, अच्छा कुछ याद है कि हम किस साल में ये डी में थे? जी सर, मिड 90s में, 95 96 में। अच्छा, अब उस वक्त तुम्हें पता है कि मैं डेट मैनेजमेंट का इंचार्ज था। जी जी। अच्छा, डेट स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज उस वक्त तक थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, हाँ मुझे याद है, आपने वो इनिशिएट की थी कन्वर्सेशन। कि कोई डेट वेट के बारे में सोचता नहीं। एक दफा एक खत आया कि जी आपने इतने पैसे देने हैं, तो मैंने मासूमियत में किसी से पूछ लिया, यार कुछ हमने भी अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है कि ये वाकई देने हैं या दे चुके हैं। तो हम्म। उन्होंने रिकॉर्ड इधर उधर देखने लगे। फिर एक सेक्शन ऑफिसर को तुम थे, वो करम, तुम्हारे हाँ, एक करमदीन साहब थे ना उस वक्त। हाँ। वो गया कहाँ, सितारा मार्केट में। वहां कोई छोटी सी बिल्डिंग लेके उसमें कर्जों के कागजात पड़े हुए थे, जहां कभी ठीक। कोई गया। हम्म और उसको हमने उसको कंप्यूटराइज करना शुरू किया था, हम्म। लेकिन वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो हमारा माय डेट जो गॉड। है
ہمیں صرف EAD میں مجھے یاد ہے ADB نے اس کے لیے قرضہ بھی لینے کی ٹیکنیکل جلدی اسسٹنس بھی دی تھی. وہ ابھی تک دے رہے ہیں. یہ فائنانس ڈویژن میں پورا ڈیٹ سیکشن بنایا, پوری ریفارم ہوئی. ڈونر نے خود کوشش کی کہ یار اپنے قرضے کم کرو, نہیں کیے, اس لیے کہ ہمیں صرف لینے کی جلدی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب پارٹنگ جملہ آپ کیا ایڈوائس دیں گے اور کس کو دیں گے؟ پارٹنگ ایڈوائس جو ہے وہ تو میں جو اصلی حکمران ہیں انہیں دیا, تو وہ بھی جیسے حکومت کو ڈالر سے ہٹ جانا چاہیے, ان کو حکومت سے ہٹ جانا چاہیے. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بلال آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.